अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। और हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जो डील है विच इज़ नाउ बिन कन्वर्टेड एंड फाइनली इसके ऊपर साइन हो चुके हैं एक एमओयू के अंदर विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये एमओयू जब एक मुआहदे को रिप्लेस करता है तो खुद समझने की ज़रूरत है कि एमओयू साइन ही तब किया जाता है जब आप किसी नतीजे तक या किसी मुआहदे तक या किसी फाइनल कंसेंसस तक नहीं पहुँचे। लेकिन इस तरह की जो जंग एक अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही थी एंड इसराइल, जिसमें कि पूरी दुनिया शामिल होती चली जा रही थी, एंड देन वी हैड सीन कि गल्फ कंट्रीज़ किस तरह शामिल थी, और पाकिस्तान जिसका एक बहुत की रोल है जिसके ऊपर मैं आगे चल के भी बात करूँगी, उसके लिए ये एक कंपल्जन थी या उसका सालिस का रोल जो अदा करना है वो सिर्फ एक गुड जेस्चर था या तारीखी एतबार से ये कितना इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर तो बात होने वाली है। लेकिन ये हमारी ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ तक एमओयू तक भी बात आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो तारीखी मनाजिर देखे गए जहाँ पर एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस एमओयू के ऊपर, और दूसरी तरफ देखा गया कि ईरानी सदर जो हैं वो इस एमओयू के ऊपर साइन कर रहे हैं, और तीसरे सिग्नेचर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने किए बतौर सालिस एंडोर्स कर रहे हैं या वो एक सालिस के तौर पर। सो वो उन तमाम कैंपेन्स के लिए जो कि इंडिया की तरफ से चलाई जा रही थी, और वो तमाम क्वेश्चंस जो विदिन अमेरिका उठ रहे थे कि पाकिस्तान क्या ऐसा कर रहा है और पाकिस्तान किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान किस वजह से इतना यहाँ इस पूरे मामले में चौधरी बन रहा है। तो तारीख तो इसको ऐसे ही याद करेगी कि किस तरीके से ये जंग जो थी वो इस एक अहम मरहले से गुजरी और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था। बहुत हिस्टोरिक रोल है, बहुत यादगारी रोल है, बहुत मस्बत रोल है। इसमें रिस्क्स हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए ने बहुत तनकीद का भी सामना किया, पाकिस्तान की इंटेंशन को जगह जगह पे डाउट किया गया। लेकिन बहरहाल बड़े से बड़े नाकिद भी इस वक्त पाकिस्तान के इस रोल को सराह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अमन की बात करेंगे, जब भी आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, जब भी आप जंगों को रोकेंगे तो आप तारीख की राइट साइड पे खड़े हैं। और ये रोल कभी किसी हवाले से भी, चाहे वो आगे कुछ भी नतीजा निकले, वो जंग दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन इस रोल को, इसकी इम्पोर्टेंस को और इसकी पॉजिटिविटी को कोई भी क्रिटिसिज्म जो है वो ख़राब नहीं कर सकता। सो मूविंग फॉरवर्ड ये पाकिस्तान के लिए एक कंपल्जन थी, क्योंकि जब हम अपनी जियोग्राफिकल सिचुएशन को देखते हैं तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कीपिंग इसराइल्स फैक्टर इन व्यू कि इसराइल इस हद तक पेनिट्रेट करे कि वो ईरान के अंदर घुस के और ईरानी रजीम को चेंज करना, और फिर उसके बाद वो इस जंग से इस तरह की कोई एक वन साइडेड विक्ट्री लेकर निकलते। पाकिस्तान को बहरहाल रोल अदा करना था, और ये रोल पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अदा किया है। इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम वो लोग जिन्होंने ईरान जाके गुफ्तगू की है, नेगोशिएट किया है, नेगोशिएशन टेबल पर बिठाया है, वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत हुए या ये जो मफाहमती याददाश्त है इसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में बताया था कि स्विट्ज़रलैंड के एक रिजॉर्ट के अंदर, जहाँ पे इस वक्त सेक्रेटरी खारजा की सरबराही में पाकिस्तान ईरानी वफ़द भी वहाँ पर मौजूद है, और अमरीकी वफ़द जो वफूद हैं वो भी पहुँच चुके हैं। सो एक इसकी जो एक सेरेमनी है वो तो वहाँ पे होगी, लेकिन इस सेरेमनी, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी जाना था, प्रॉपर फ़्लाइट शेड्यूल थी, लेकिन उन्होंने मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में या फिर ये कहना चाहिए कि जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, बज़ाहिर तो इसाफदार ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपना दौरा मनसूख कर दिया, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मनसूख किया है। लेकिन इस एमओयू की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी बेसिक कंडीशंस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो शराइत है इसको अगर ईरान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अमेरिका फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ रोकेगा, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है उसकी जो नाकाबंदी है उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाएगा, जो पाबंदियाँ सैंक्शंस ईरान पे लगी हैं उनको नरम किया जाएगा, ईरान जो है वो तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा, और इसके अलावा जो एक डेडलॉक था
although یہ ڈیڈ لاک اس جنگ کی ریزن کو بنایا گیا ہے، اس ڈیڈ لاک کو یہی چیز پہلے بھی فائنلائز ہو چکی تھی، لیکن بہرحال جو نیوکلیئر والا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ایک امریکہ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایک بہت پین پوائنٹ بنایا ہوا تھا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فوری طور پر کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی بجائے جو نیکسٹ 60 ڈیز ہیں اس میں جو مذاکرات ہونے ہیں اس کے اوپر اس کو چھوڑا جائے. اب اس میں تھوڑی سی ایک چینج آئی ہے کہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاہدہ ہے یا جو MOU ہے وہ ان کے نظریے سے مختلف ہے. یہ ایک بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اسی وقت یہ جسٹ ان بریکنگ نیوز آئی ہے. تو اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ہم نے جو پچھلے ایکسپیرینسز دیکھے ہیں کہ معاہدہ ہوتے ہوتے یا تو اسرائیل کچھ ایسا کر دیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیانات ہی کافی ہیں، ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی وہ بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آج کی آپ وہ دیکھیں تو جس میں وہ موورز اینڈ شیکرز کی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، اور ایک ان کا اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی لکس لائک این اینجل بٹ ہی از اے کلر. یہ ان کا سینس آف ہیومر ہے، یا کیونکہ ان کی صبح کی بات اور شام کی بات میں اٹس ریئلی ہارڈ ٹو اس کو کسی لاجک کے اوپر پرکھنا. میں امریکہ جیسا بڑا ملک اتنی ایک سپر پاور ہے اور وہاں کے لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ US سٹیزن ہے. مجھے کبھی کبھی ان کی عقلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا سربراہ چنا ہوا ہے جس کی اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں دے پاتے ہوں گے. انپریڈکٹیبلٹی از اندر اینگل جس کو بہت چیریش کرتے رہے ہیں امریکنز کہ ڈونلڈ ٹرمپ از جسٹ لائک دیٹ، اٹ از ہز ٹپیکل اسٹائل، ٹرمپین اسٹائل. بٹ آئی تھنک تھوڑا سا یہ ایک ایسی طاقت کا صدر ہونا، تھوڑی سی رسپانسبلٹی، تھوڑا سا ڈیکورم، تھوڑا سا سیریسنس ڈیمانڈ کرتا ہے، جو کہ ان کے رویے میں بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. آپ ان کی اگر کل کی پریس کانفرنس سنیں، آئی سو مچ وانٹیڈ ٹو ریکارڈ اے ویلاگ آن دیٹ ایز ویل، لیکن اسی کی وجہ سے شاید میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں پھر یہ ویلاگ ریکارڈ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ اٹ واز سو فل آف کانٹرڈکشنز، اور ایک بات کرتے تھے اور پھر دوسری دھمکی دیتے تھے. تو یہ جو انہوں نے دھمکیوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے نا، انہوں نے بنتی بناتی ڈیل کو بھی خراب کیا ہے. اب یہ اگر اسٹریٹجی ہے تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ اینڈ وی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو سی ان فیوچر کہ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی تھی، شاید ہم بھی کچھ اسے سیکھ لیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس MOU، اور اس کے بعد جو ایک کانٹیکٹ ہمارے پرائم منسٹر کا ہوا ایرانی صدر کے ساتھ، انہوں نے کنگریچولیٹ کیا پاکستان کے اس کردار کو. نہ صرف ایرانی صدر نے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل کی بھی پریس کانفرنس میں بہت کھل کے اپریشیٹ کیا. جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، یہی ایرانی صدر نے بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس چیز کی بھی توثیق کی، اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ آگے چل کر یہ جو معاہدہ ہے یہ ایران کی جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اچھا، اب اگر ہم بات یہ کریں کہ کس طریقے سے جو اس کی جو ٹیکنیکل جو اس کے ہم کانٹورز کی بات کر رہے تھے کہ معاہدے کے کانٹورز کیا ہوں گے، اس میں ابھی بھی ہمیں کچھ کانٹرڈکشنز دیکھنے کو ملتی ہیں. اگر ہم اسٹریٹ آف ہرموز کی فیس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اوپر بھی تھوڑی کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم اسرائیل کے رول، جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ ایک اسپوائلر کا رول اور ایک کانسٹنٹ ٹریگر ہے جو ہر وقت موجود ہے، ایران کتنی وزڈم کے ساتھ اور کتنی کیلکولیشن کے ساتھ اس رول کو دیکھتا ہے اور پھر ری ایکٹیو موڈ میں نہیں جاتا، یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایران نے بہت کنونسنگ وکٹری اس پورے معاملے میں اچیو کی ہے. دو ایران لاسٹ، ان کے لیے جو بہت سیکرڈ، کلوز ٹو دے ہارٹ یا کلوز ٹو دے بلیو جو خامنائی کی شہادت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے پوری لیڈرشپ کی شہادت دیکھی ہے، یہ ان کے لیے بہت ایک نہ صرف یہ کہ ایک لاس ہے، ایک دکھ ہے، ایک المیہ ہے، اور کبھی بھی وہ اس کو بھول نہیں پائیں گے. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ اور کچھ نہ کرے، اس ایک فیکٹ کی طرف ان کو تھوڑی سی سینسٹیوٹی دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو رجیم ہے اس کو ہم چینج نہیں کر پائے. اور کل کی پریس کانفرنس میں وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے
کہ جو نئی رجیم ہے وہ بہت اچھی ہے, بہت چینجڈ ہے, تو وہ وہی رجیم کی کنٹینیوٹی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی چینج. ان فیکٹ دا ورلڈ ڈز ناٹ سی اینی چینج, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے شاید, لیکن ان کی بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی کل تک نظر آ رہا تھا, شام تک کچھ اور نظر آنے شروع ہو جاتا ہے. سو لیٹس سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو یہ ان کی ڈسیپٹیو ایک اسٹیٹمنٹس کی ایک سیریز چل رہی ہے, اس سے اچیو وہ کر پائیں گے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں. ایک بات تو بہرحال سمجھ آتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو اس قسم کے جو obsessed بیانات ہیں یا جو بالکل ٹروتھ سے irrelevant قسم کے بیانات ہیں وہ دینے پڑ رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کے اپنے لوگ جس طریقے کی ان پر تنقید کر رہے ہیں. ہم نے جو اس ایم او یو کے بعد دیکھا ہے کہ I was just going through نینسی پیلوسی نے جس طریقے سے اس کو, جو ان کی سابق اسپیکر رہ چکی ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. مائک پینس کی اگر بات کریں, اور انہوں نے کہا کہ ایک ٹرمپ نے ایک اچھا بھلا بنا بنایا معاہدہ چھوڑ کے اور وہ اس جنگ کو چھیڑا, اور پھر اس کے بعد ایک کمزور فوٹنگ پہ وہ آ کے کھڑے ہو گئے, کمزور گراؤنڈز کے اوپر, اور پھر اس کو وہ اپنی فتح ڈکلیئر کر رہے ہیں. جو نیا معاہدہ ہے اس میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا کوئی ذکر نہیں ہے, جس کی سب سے بڑی ہٹ لی ہے امریکہ نے اور گلف کنٹریز نے, اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں روک پائے, یا اس پوائنٹ کو نہیں, کلوز کو نہیں ڈال پائے اس ایم او یو میں. پھر جو امریکہ کے ٹیکس دہندگان ہیں ان کے اوپر نینسی پیلوسی کہہ رہی ہیں کہ اس معاہدے کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. اب ظاہری بات ہے, ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا, جو ٹیکس منی ہے اس کو امریکنز کی اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر نینسی پیلوسی نے یہ بھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جو $300 ارب کی جو ریکنسٹرکشن کی یا جو ان کے اوپر سینکشنز کا جو میں نرمی کا منصوبہ ہے, یہ بھی ریڈیکولس ہے. اس کے علاوہ جو ریپبلکن حلقے بھی ہیں وہ بھی ایران, اس ایم او یو کو ایران کے ساتھ جو سائن ہوا ہے اس کو ایک طرح کی انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ ایک ناکامی ہے امریکہ کی. اور جو اس پوری جنگ میں امریکی فوجیوں کا یا امریکہ کی اکوپمنٹ کا نقصان ہوا ہے, یہ بھی ان کو لگ رہا ہے کہ بالکل اننیسیسری ہے. اور جوہری معاملے کے اوپر بھی جو 60 دن کا ٹائم ملا ہے اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو کنسیشنز دی جائیں گی, رعایتیں دی جائیں گی ایران کو, اس کا بھی بوجھ عوام پہ پڑے گا, یہ ریپبلکنز کا کہنا ہے. تو ایک جو امریکی ایوان نمائندگان ہیں ان کی جو کرٹیسزم ہے وہ ابھی تو آنی شروع ہوئی ہے, لیکن جو امریکنز ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے جو سارا کا سارا گیم آن کیا, اس سے اچیو کیا کیا. اچیو یہ کیا کہ اب اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جب جہاز گزریں گے تو فیس ہوگی یا نہیں ہوگی, اور تو کچھ بھی نہیں چینج ہوا. جو پوری کی پوری رجیم اور پوری کی پوری سویلائزیشن کو بدل رہے تھے, اور ٹرمپ یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, تو یہ ایم او یو کس کے ساتھ سائن کر رہے ہیں, یہ کوئی گوسٹ آف ایران ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ he needs to take some break. I think وہ تھوڑے سے ایسے لگتا ہے کہ پٹری سے اترے ہوئے نظر آتے ہیں اب, اسی لیے وہ انٹرویوز بیچ میں چھوڑ کے بھی جاتے ہیں. تو اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں جس ملک کی باغ ڈور ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, اور سپر پاورز اگر اس طریقے سے بہیو کریں گی تو دنیا کے امن کا پھر خدا ہی حافظ ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی وتیرہ رہا. اور ڈونلڈ ٹرمپ بائی دی وے ابھی سے کچھ ماہ پہلے پریزیڈنٹ آف پیس بننا چاہ رہے تھے, نوبیل پرائز لینا چاہ رہے تھے. اس کا غصہ ویسے وہ نکالتے ہیں نیتن یاہو کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر کہ میں کدھر پیس کے نوبیل کا ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا, اور میں نے خود کو خود ساختہ نوبیل دے ہی دیا تھا, مجھ سے اتنی بڑی تیسری عالمی جنگ چھڑوا دی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہرحال غصہ ہے کہ ان کے امیج کے ساتھ بڑی کوئی بری ہوئی ہے, اور یہ غصہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ وہ نکالتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ نیتن یاہو کے ساتھ جو ایک پیج پر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے, جیسے یہ پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سیٹ اپ کا ایک ریلیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس کے بارے میں ون پیج کا ورڈ بہت یوز ہوتا ہے. بٹ اوور ہیئر انٹرسٹنگلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا ون پیج تھا, وہ بھی کوئی بالکل ہی ریزہ ہی اس وقت ہوا ہے. اگر ناٹ بائی کہ ان کے اپنے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں, وہ فار ریئل ہیں, تو لیکن ان کی جو اس پیج کے اوپر جو چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں وہ تو اسکرپٹ تو اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اب اس میں اس پورے پروسیس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے اپنی ایک لائن اسٹرانگ لائن ابھی بھی رکھی ہوئی ہے جس میں وہ تھوڑا سا دھمکی کے ساتھ بھی کام لے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران نے شرائط پر عمل نہ کیا تو دوبارہ سے ناکہ بندی کر دی جائے گی اسٹریٹ آف ہرمز کی. اور یہ وہ کانٹرڈکشن ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی ایران کے مطابق یہ کہنا ہے کہ جو جہاز گزریں گے ان سے ایک فیس لی جائے گی، لیکن جو امریکی وزیر دفاع ہیں وہ کچھ اور پکچر پورٹرے کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کی بھی خلاف ورزی ہوگی تو ہم اس کو دوبارہ سے بند کر دیں گے. اور اس کے اوپر بھی کانٹرڈکشن پائی جا رہی ہے کہ یہ فیس لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی. یہ بہرحال اتنا بڑا ڈیڈ لاک نہیں ہے، اس کو اگر بنایا جا رہا ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ اتنا جب آپ ایک پیسج دیتے ہیں، یہی تو وہ سچویشن ہے جو ایران نے اپنے حق میں کی ہے. اور پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایران کا اس طرح کا کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں تھا، ایران چارج نہیں کر رہا تھا، وہ گزرگاہ یوز بھی ہو رہی تھی. لیکن اس جنگ سے جو ٹینجبل اچیومنٹ ایران نے لی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اور وہ تمام سینکشنز کے اوپر نرمی جو کہ امریکہ کسی طور پہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو بہرحال ایک ون سائیڈڈ وکٹری ہمیں نظر آ رہی ہے. امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے جہاں پہ امریکہ کو میسو یو ٹرن لینا پڑا ہے آن دیئر اون پالیسیز. اور اس کرٹیسزم کا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کرٹیسزم کا ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے والے وقت میں بھی جواب دینا پڑے گا. اس کے اوپر بہت سارے جو انالیسس کرنے والے ایکسپرٹس ہیں یا پھر انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل ڈاؤن فال کی بگرنگ اس کو قرار دے رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت مشکل ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنے امیج کو ری گین کرنا، یا ایک حد تک اگر یہ کہا جائے کہ نیتن یاہو کے ساتھ اپنے تعلق کو واپس ٹھیک کرنا، یا اسرائیل کی وہی بیکنگ اور سپورٹ جاری رکھنا جو کہ ہم نے دیکھا جب غزہ کا معاملہ چل رہا تھا تو اٹ واز اے ویری ون سائیڈڈ سچویشن. حالانکہ ظلم اور بربریت کا کوئی لیول نہیں رہ گیا جب وہاں پہ بچوں کو بھوک سے مارا گیا، فاقہ کشی کی گئی، اور جس لیول کا جینوسائیڈ دیکھا ہے ہم نے فلسطین کے اندر، وہ جینوسائیڈ اگر اتنی پوری اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان تمام ملکوں کے ہوتے ہوئے اگر خاموشی سے پوری دنیا نے برداشت کیا ہے، تو پھر ایران کا اپنی اس وار کے اندر امریکہ کو نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھانا اور ایم او یو سائن کروانا، آپ اس کو اگر کانٹیکسٹ میں خود دیکھیں، اور اگر آپ کوئی بہت اسٹوڈنٹ نہ بھی ہوں سوشل سائنسز کے، پولیٹکس کے یا ہسٹری کے، تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ایران کے لیے. اور ایران کی اس رجیم نے جو اس کی پالیسی تھی اس میں انہوں نے جو یہ ایم او یو کی ہم جب کانٹورز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اٹ از سو فل آف کیرٹس ناٹ سٹکس. یہ وہ جملہ ہے عامر متین صاحب کا فیوریٹ جملہ جو وہ استعمال کرتے ہیں، اور سنس آئی ہیپن ٹو ڈو اے شو ود ہم، تو ایک بہت ان کی بات مجھے یہ اٹ کلکڈ می کہ اس پورے ایم او یو کو جب آپ دیکھتے ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ابھی سامنے آئی ہیں، تو ایک فل آف کیرٹس یہ ایم او یو ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اس وقت امریکہ کے لیے. اور ایک طرح سے امریکہ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہمیشہ پاکستان کے لیے تو ایک رول یہ رہا تھا کہ ڈو مور کا ہی ان کا ایک میسج ہوتا تھا امریکہ کا مینلی. آئی تھنک انہوں نے اسرائیل کے لیے، نیتن یاہو کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر کے کہا ہے کہ انف از انف، بس اب رک جائیں. سو آئی تھنک sanity should prevail, and sanity would prevail. Iran has certainly succeeded in bringing America on the table of negotiation, اور let's see آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور اس میں فردر کتنے ہمیں سرپرائزز ملتے ہیں. We hope for the peace, we hope for the best. Thank you.